आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज कुछ ताजा तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। जरा कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है वो किस रुख पे जा रही है। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो सामने आई वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की जो समाअत है उसको 21 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया, जबकि अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस की समाअत भी हुई और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। ये दोनों एक ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि शायद तहरीक इंसाफ के सरबराह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामलात हैं। अदालती केसेस की बात की जाए तो इस वक्त 150 से जायद केसेस का सामना है, लेकिन इन 2 या 3 केसेस की बात की जाए तो ये सरे फहरिस्त आते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और मामला यह भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की उमूमी पॉलिटिक्स है वो कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी अहम अलायंस कर रही है, अहम इश्तराक कर रही है। बिजनेस कमेटी से मुलाकात भी हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और साथ में पीपल्स पार्टी ने भी अब सिंध से निकल के दूसरे इलाकों का रुख कर लिया। ये पाकिस्तान की सियासत में किस अंदाज से तब्दीली ला सकते, सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, जरा पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह की बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब की जो केसेस हैं, आज भी देखा गया कि साइफर केस 21 तारीख तक मुलतवी हो गया। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट केस है, उसकी समाअत हुई अडियाला जेल में ही। बज़ाहिर नजर यह आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ऐसी कोई सूरत निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही कि खान साहब ये तमाम तर केसेस से बचकर बाहर आ सकें। जी, जो आप कह रहे हैं कि सब बुनियादी वजह बात आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप नहीं आ सकते और इलेक्शन से पहले। अब तो ये कि पूरा जुमला तो ये यूं नहीं होता, अगर तज्जिया किया जाए तो ये कि तो पूरा जुमला ये होता है कि क्या इलेक्शन के बाद भी वो बाहर आ सकेंगे। सूरत हाल ये बन गई है कि जिस रफ्तार से केसेस चल रहे हैं, जो है मीडिया पे टॉक हो रही है और पहले जिस तरह हुई थी उसी तरह गर्मा गर्मी है, केसेस आ रहे हैं, लीक्स जो है वो भी आ रही हैं। एक फजा है जिसमें जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो केसेस आ रहे हैं उसकी भी हियरिंग हो रही है। तो ये फजा जो है ये फजा बताती है, जिसको तज्जिए का जो महवर वो फजा हो सकती है कि इस फजा में क्या हासिल किया जा सकता है और क्या लूज किया जा सकता है। इमरान खान साहब की पार्टी के लिए सबसे अहम सवाल है। तो जो जितने जो हॉट इश्यूज हैं, जो हॉट जो केसेस हैं, वो सबसे आगे है। इसका मतलब ये है कि इसके अगर नतीजे आते हैं, और जाहिर है कि जो तज्जियाकार हैं और जो केसेस को जानते हैं, जो वकला हैं टॉप क्लास के, वो ये कहते हैं कि ये जो केसेस हैं ये डिसाइसिव साबित हो सकते हैं, फैसला कुन साबित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखा भी जा रहा है। अब फैसला ये है कि पहले जो इलेक्शन होते हैं और जो उसका जो है बूम बूस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है या वो बन जाएगा, तो उस दौरान में ये देखा जाएगा कि किसी की क्या सूरत हाल बनती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि प्लेसिंग के कहाँ देखी जाएगी और कोई जो है वो उसको प्लेस बना रहा होगा और सन 18 की तरह सब कुछ हो रहा होगा, ऐसा तो हम नहीं कह रहे। लेकिन ऐसा जरूर कह रहा है कि जो सिनारियो बनता है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि कहीं अगर मौलिक हुकूमत भी बनती है, हंगब भी होती है हुकूमत, तो उसके अंदर माइनस प्लस के साथ ये मुमकिन है इमरान खान साहब जो है वो माइनस कर दिए जाए। लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल यहाँ पे यह है कि 2013 के इंतखाबात को देखें तो तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे एक मुनफरिद एक सियासी जमात बन के सामने आई। 2018 के इंतखाबात देखें तो वहां भी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द सियासत का महवर रहा। अब अचानक से एक इंतखाब होता है और अगर उसमें तहरीक इंसाफ उस अंदाज से पार्टिसिपेट नहीं करेगी या नहीं कर पाती या नहीं कर सकती, तो क्या वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई सवालात उठाए जा सकते हैं?
بھائی دیکھیں یہ ہے کہ کیسز کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی آتے ہیں، اور اس اثرات کی روشنی میں لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کون جسٹیفائیڈ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کون ظلم کا مرتکب ہوا ہے. یہ چیزیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو سیناریو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ابھی فیصلہ کن صورتحال 1 2 3 ہفتے میں یہ واضح ہو جائے گی کہ عام جو ہے وہ قوم کس طرف جاتی ہے. کیونکہ اگر جذباتی ہے اور جو لگاؤ ہے عمران خان کی پارٹی سے یا عمران خان سے، وہ برقرار رکھتا ہے، اور سارے فیصلے جو ہے وہ اس کا اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں اوپینین پہ، پبلک اوپینین پہ، تو پھر تو نقصان ہوگا عمران خان کی پارٹی کو، عمران خان کو. اور اگر اس کی دوسری طرف اگر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں یہ فیصلے جو آنے والے ہیں، تو اس کو نقصان ہوگا. اور اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی پارٹیوں کو ہو سکتا ہے. لیکن جہانگیر صاحب ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. آج شیخ رشید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہوئے تو جیل سے بھی الیکشنز لڑوں گا. تو پہلے تو یہ 2 سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہونے کے حوالے سے ابھی بھی کیا کوئی ابہام ہے جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جیل میں سے، تو کیا یہی کچھ خان صاحب کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یا خان صاحب بھی جیل سے رہ کے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں اس کی تو بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جیل سے الیکشن لڑے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے، بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس کو قبول کرے یا مسترد کرے. یہ تو بنیادی حقوق ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کو مواقع کس طرح فراہم ہو سکتے ہیں، ان کو رہائی مل سکتی ہے، مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں، 150 کیسز ہیں ان کے اگینسٹ میں، تو وہ ان کی راہ کا رکاوٹ بن سکتے ہیں. لیکن یہ اس حق سے جو ہے وہ دستبردار، آپ منڈیلا کو دیکھ لیں، کتنے 30 سال جو ہے وہ جیل میں رہے، اس کے بعد وہ جو ہے کنگ ہو کے آئے، وہ جو ہیرو قوم کے بن کے آئے. ایسے تو ہوتا رہا ہے نا، اس کو کتنی اچنبے کی بات. لیکن جہانگیر صاحب یہ ہوتا بالکل رہا ہے، لیکن اس وقت خان صاحب کو نااہلیوں کا سامنا بھی تو کرنا پڑ رہا ہے نا. اگر یہ نااہلیاں، میں یہ سمجھوں مفروضے کے طور پہ کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا کام ہو جائے جس میں خان صاحب کے اوپر جو فی الحال نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہٹا دی جائے اور خان صاحب الیکشن کے لیے اہل بھی ہو جائیں، تو کیا خان صاحب جیل سے لڑکے، جب جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑیں گے تو وہ اس عمومی طور پہ پاکستان کی پولیٹکس پہ کیا اثر کرے گا؟ دیکھیں آپ نے تو جو سب سے اہم مسئلہ تھا نا میری رائے دینے میں، وہ یہ تھا کہ اگر ان پہ پابندی لگ جاتی ہے اور جو ہے ان پر بین لگ جاتی ہے، وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، وہ نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں، تب تو یہ ایک بات ہوتی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہونے کے باوجود بھی کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. لیکن اس کے لیے ٹرائل ضرور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ڈال دیا جائے، اس کو چیلنج کر دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ چونکہ ان کو موقع نہیں ملا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ تو یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی آپ مثال دیکھیں کہ یہ وہی صاحب ہیں جو نااہل ہو کے گئے، باہر گئے، یہ گئے، آج ہیرو بن کے آئے. اور ہیرو بھی کہ اب تو پیپلز پارٹی کریے تو یہ جو ہے یہ تو کنگ پارٹی کے آدمی ہے. کنگ پارٹی کا مطلب ہے بادشاہ سلامت کی پارٹی کے آدمی ہے. انہی کو جتانا ہے. بادشاہ سلامت جس کو چاہیں گے، جو نا جسے پیا چاہے وہی سہاگن کہلائے، سہاگن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ صحیح. تو اس میں یہ تو ہماری گیون سچویشن جو ہے ہمارے ملک کی، اس کے اندر تو یہ باتیں ہوتی ہے نا کہ کیا ہوگا اور کتنے چانسز ہو گئے. جہاں یہاں آئین کی کوک سے جو ہے نا آپ کوکین بھی نکال سکتے ہیں، سب کچھ نکل سکتا ہے. اتنی بدتمیزی، مطلب یہ ہے آئین تو ایک کھلواڑ ہو گیا نا. ہم یہاں یہ ایک وکیل کچھ بہت ٹاپ کلاس کا وکیل دلائل ایسا دے رہا ہوتا ہے کہ آئین کیا ہے، کاغذ. لیکن جہانگیر صاحب یہ بات تو ہے نا کہ جس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے یا ایک آبزرویشن کی بات کریں تو کیسز زیر التوا ہیں، تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی تاریخ آگے بڑھتی جائے گی کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں، الیکشن کنٹیسٹ کریں.
یہ اس کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیلے ہے اس کے ایک فائدہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈیلیبریٹلی نوئنگلی ڈیلے ہو رہا ہے، یہ دانستہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اس احتیاط کے ساتھ بھی یہ سمجھیں گے یہ ایک لا پروسیس ہے، عدالتی طریقہ کار ہے کہ وہ ڈیلے اور التوا میں رکھ سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ نکلے گا جو بھی فیصلہ ہے. انفیکٹ اس کا ایک بینیفٹ تحریک انصاف کو بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا معاملہ کول ڈاؤن ہوتا ہے تو شاید تحریک انصاف کو بھی ایک سپیس ملے گی کہ وہ اپنی سیاسی اسٹریٹجی کو ریویمپ کر سکیں اور نظر ثانی کر سکیں جو انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں. نہیں، نظر ثانی تو اس وقت ہوگی نا کہ جب آپ کے پاس ایک موقع ہوگا، اب ایک آزادی ہوگی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ نااہل قرار پائیں، آپ جیلوں میں پڑے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن چکی ہیں، بکھر گیا سب کچھ، تو آپ نظر ثانی کس بات پہ کریں گے؟ نظر ثانی کے لیے ایک کچھ نہ کانکریٹ چیز بھی آتی ہے، وہ کانکریٹ چیز آتی ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عدالتیں ایسا فیصلہ کر دیں. اس کو یہ نہیں کہ غلط سے یا صحیح بات ہے، عدالتوں کا فیصلہ عدالت ہے. اگر ان کے فیور میں کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو ہموار میدان ملتا ہے اور یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور انہیں مواقع بھی ملتے ہیں، پھر تو جو ہے ظاہر ہے کہ انہیں کو آنا ہے. جنید ایک چیز اور میں اگین مفروضوں کے اوپر بات کروں، لیکن یہ عام طور پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس لیے سوال کرنا ضروری ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسز بنتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ پروڈکٹ یا اینڈ ریزلٹ کوئی ایسا نکل کے نہیں آتا. آج یہ تصور کر لیتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں تحریک انصاف کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو ٹیئر 1 لیڈرشپ ہے بشمول تحریک انصاف کے سربراہ، وہ حصہ نہیں لے پاتے کیونکہ شاید وہ نااہل ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انتخابی عمل ہو جائے اور انتخابات ہو جانے کے بعد کوئی اور پارٹی کامیاب ہو جائے اور کچھ عرصے بعد نتائج یہ آ رہے ہوں کہ یہ جو تمام تر کیسز تھے ان میں کوئی جان نہیں تھی، تو کیا یہ پاکستان کی سیاسی پس منظر کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ کیا یہ پورے الیکشن پروسیس کے اوپر سوال اٹھائے گا؟ دیکھیں، جو فیصلے نہیں آتے ہیں وہ بھی ایک فیصلہ بول رہا ہوتا ہے، خاموش فیصلہ بول رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو انصاف کا قتل ہے. اور یہ جو یہ واضح ہے کہ ایک موقع آپ چن، ایسا موقع عدالت نے اپنی خاموشی اختیار کر کے وقت پہ فیصلہ نہ دے کے ایک فیصلہ ہی دے دیا ہے کہ جو ہے دوسرے کو موقع مل جائے اور وہ دوسرا جیت جائے ناانصافی کی بنیاد پہ کہ فیصلہ نہیں آیا. تو یہ ساری جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ آنا نہ آنا یہ ہوتا ہوگا کسی جمہوری ملک میں بہت جو جس بڑے سالڈ جس کی بنیادیں ہوں. ہمارے یہاں تو ایسا نظر نہیں آتا. ہمارے تو 5 سال ابھی جو ہے وہ ایک مقدمہ چل رہا ہے، 5 سال ابھی فیصلہ ہو رہا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب آپ کسی چیز کا جائزہ لیں گے تو آپ جو ہے وہ آپ مفروضوں پہ ہی بات کریں گے، لیکن جہانگیر صاحب یہ قابل ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ٹیکن. ذرا مجھے پنجاب کی پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں. میاں صاحب اور پیپلز پارٹی ذرا اب ایک دوسرے کے سامنے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ٹو آئی آ چکے ہیں. کل بھی لاہور میں میاں صاحب بزنس کمیٹی کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور وہاں بھی جو گاہے بگائے یا اشارتاً انہوں نے پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت جس انداز سے کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ فطری ہے یا یہ سب ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کا دائرہ کھینچا ہوا ہے، جس کے پاس امکانات موجود ہیں اس کے مطابق وہ اتحاد بھی کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، مغلب ہے. اس سارے گیم میں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ زیادہ بہتر طور پر کھیل رہی ہے اور اس نے پک اینڈ چوز کا مسئلہ تھا نا، تو اس نے اچھا پک کیا اور اچھا چوز کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی جو گروہ بندی ہے اور جو اس کو طاقت حاصل ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچا سکے گی. وہ جو ہے خواب و خیال میں امیدوں پر ہے، لیکن اس نے جس میدان سے جس پارٹی کو پکڑا ہے وہ اپنے اپنے ایریے میں بڑی انفلوئنشل ہے اور اس کا فائدہ پہنچے گا. اور سب پیپلز پارٹی کے مخالف لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آ کے جمع ہو رہے ہیں اور ان کو یقین دلا رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو اتحاد کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد کر چکے ہیں، اور وہ بھی الیکشن پر اتحاد، الیکشن کے اتحاد میں. تو جہانگیر صاحب دس مینس کہ مطلب ہے جو جیتنے کے قابل ہوتے ہیں انہیں کو آگے لایا جاتا ہے
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا جہانگیر صاحب کہ جو یہ موجودہ سیاسی رساکشی نظر آ رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ایز آف ناؤ نون لیگ اس میں بینیفیشری نظر آ رہی ہے، بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ جو اتحاد کر رہے ہیں بشمول باپ پارٹی یا ایم کیو ایم پاکستان یا دیگر جماعتیں، وہ بھی اس سب سے بینیفٹ حاصل کریں گی۔ صحیح چوز ہے نا، صحیح چوز ہے پک ہے نا، صحیح ہے۔ پہلے سے انہوں نے کام کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہوم ورک کیا ہوگا، قربت پیدا کی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی اس کے نتیجے میں سب اتنی جلدی جلدی بساط پہ گوٹے کھیلی جا رہی ہے نا، ذہن بنا کے کھیلا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ کام بہتر طور پر نہیں کیا ہے، اسے اتنے حمایتی نہیں مل رہے، اگر حمایتی مل رہے ہیں تو الیکٹیبلز نہیں مل رہے ہیں جو جتانے کی حالت میں رکھتے ہیں، پارٹی کو جتاتے ہیں، جس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں وہی جیت جاتا ہے، ایسے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جہانگیر صاحب اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ میں کراچی کی بات کر لیں، اب نون لیگ نے اتحاد کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کی پولیٹکس زیادہ اس وقت بہتر پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا اب اس اتحاد کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کراچی میں مفروضے کے طور پہ 4 سیٹیں جیت رہی تھی تو اب شاید وہ 8 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، یا ان کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ اس میں ایک بڑا اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم بھی الجھی ہوئی تھی، کمزوری کا شکار تھی، اب جو ہے اس کے اب نون لیگ تو صفر تھی یہاں اس کو تو بس برائے نامی کوئی چیز حاصل تھی، 1-2 سیٹیں وہ بھی بعد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر ملی اس کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو طاقت دینا، اور یہ مخالف جو دو دشمن ہوتے ہیں نا، اور دو دشمنوں کا جو بھی جو ہے دوست ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، تو اب ان کے ساتھ جو ہے جو پیپلز پارٹی کا مخالف ہے اور ان کے ساتھ آتا ہے تو ایک اسٹرینتھ دیتا ہے نا، اسٹرینتھن کر رہا ہے نا، تو مطلب یہ پیپلز پارٹی کارنر ہو رہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے صرف دعوے اور ریکویسٹ ہیں کہ وہ جو ہے وہ بڈھوں کو نہ لیں اور جوان کو لے لیں، جوان کو پہلے تو بنا چکی ہے یہ بلاول ہاؤس صاحب، یہ دیکھیں جس سیٹ پر ذوالفقار علی بھٹو جیسا جینیس آدمی تھا، یہ بلاول صاحب اور اس سیٹ پہ بیٹھ چکے ہیں، وزیر خارجہ بن چکے ہیں، کس بنیاد پہ بن چکے ہیں؟ اسی نون اور اسی اتحاد کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ ان کی کیا سیاسی بصیرت ہے؟ وہ اپنے باپ کو پیچھے کر کے کیا جگہ لے سکتے ہیں؟ اپنے نانا کی، اپنی ماں کی کوئی پیرل کوئی طاقت پیدا کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ تھی یہ تھی؟ تو جہانگیر صاحب آخری چیز، ابھی جو میں آپ کی گفتگو سمجھ پا رہا ہوں، یا جو آپ جو پیرلز ڈرا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو سیٹ اپ ہو، شاید یہ 2008 اور 2013 کے درمیان جو سیٹ اپ تھا وہی سیٹ اپ نظر آئے، جس میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، نون لیگ گورنمنٹ میں تھی، ایم کیو ایم گورنمنٹ کے ساتھ تھی، بلوچستان کی پارٹیز گورنمنٹ کے ساتھ تھی، جے یو آئی گورنمنٹ کے ساتھ تھی۔ اب تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ رکھا گیا ہے کہ کسی کو بھی اقتدار سے باہر نہ رکھا جائے اور کسی کو بھی پورا اقتدار نہ دیا جائے، میجورٹی پاور کی پارٹی ایک کو بھی نہیں لایا جائے، اس لیے کہ یہ اگر جو طاقت بنتی ہے اس کے نتیجے میں تو یہ سب فساد پیدا ہوتا ہے۔ ان کے جو سوچ رہے ہیں، جنہوں نے میپنگ کی ہے الیکشن کی، ان کے دماغ میں تو یہی ہونا چاہیے نا کہ جناب ایک کو دیا ہم نے، پی ٹی آئی کو پاور دیا تو یہ صورتحال ہوئے، نواز شریف جو میجورٹی میں آئے تو یہ حالت ہوئی ہے، اور آپ نون لیگ پر وہ پیپلز پارٹی پر آپ بھروسہ کرتے رہیں تو تماشا یہ ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ایک مخلوط حکومت بنائیں اور مخلوط حکومت کو ایک دوسرے کا محتاج رکھیں دوسری پارٹیوں کا، کہ اس کے ساتھ اتحاد ہو جائے، اس کو منا کے چلیں، اور جو ہے اس طرح ایک نیا اس کو آپ 13 کا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور جو 18 کا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس سے تجربے کے نتیجے میں یہ کیا جا رہا ہے، یہ جو جمہوریت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، سے کیا مطلب ہے جہانگیر صاحب؟ جی یہ کیا جا رہا ہے سے کیا مطلب، میں اگر الیبوریٹ کر سکیں؟ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، جس طرح گروپ بن رہے ہیں، جس طرح ہم نہیں جاتے، اس کے کوئی کر رہا ہے، یہ جو کسی ڈکٹیشن دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی پلاننگ ہے اس کی، ہم یہ نہیں جاتے،
لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق جو گروپ بندی ہو رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنیں گے اور پاکٹس میں کوئی ایک دو بڑے پاکٹس ہوں گے, اسی کے درمیان یہ حکومت بنے گی. ٹھیک ہے, مخلوط حکومت کہتے ہیں, اور یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے, لیکن آپ کی قیمتی آراء سے ہمیں یقینی طور پہ کافی کچھ سمجھنے کو ملا اور انڈرسٹینڈ کرنے کو ملا کہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹکس کے میدان میں ہو رہا ہے وہ دراصل کس طریقے سے شیپ ہو رہا ہے. یہ کہا جائے تو آنے والے دنوں میں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آنے ہیں, بہت کچھ ہونا ہے, اور 2023 کا سال جتنا ہی ڈرامائی رہا, غالباً 2024 کا سال بھی کم ڈرامائی نہیں رہے گا. 2024 کے سال میں الیکشنز ہیں, الیکشنز کے ساتھ نئی حکومتیں ہوں گی, نئی حکومتوں کے ساتھ ساتھ نئے چہرے ہوں گے, اور کیا ان میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی, کیا نئے اتحاد بنیں گے, اپوزیشن میں کون ہوگا, یہ سارے سوالات کے جوابات 2023 کی جو پوری ورکنگ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ 2024-2025 میں آخر اقتدار کا سورج کس کے سر پہ چڑھتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند ہوگا. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.